So please, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. Okay, let me share the screen. आज हम स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपका प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक कमांड्स को डिस्कस किया था. ठीक है, इस वीक चूँकि हमारी फ्राइडे को क्लास है और फिर ट्यूसडे को भी क्लास है, तो फ्राइडे की जो क्लास है इसको मैं थ्योरेटिकल डिस्कशंस के लिए मैं रख लेता हूँ. ठीक है, जो दूसरी क्लास है ट्यूसडे वाली, तो उसको मैं डेडिकेट करूँगा कि आपकी लैब रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं मैक्सिमम कवर कर लूँ. ठीक है, तो स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स को आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, चूँकि ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है, दैट इज़ लेयर 2. राउटर जो है वो लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है. ठीक है, तो लेयर 2 में आपको पता है कि नेटवर्क एड्रेस की बजाय हम मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैक एड्रेस के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. ठीक है, और जो कंप्यूटर्स इसके साथ में उसका भी मैक एड्रेस होता है, तो वो मैक एड्रेस यूज़ होता है डेटा फॉरवर्डिंग एंड सेंडिंग के लिए. ठीक है, तो इसी को ही आज हमने डिस्कस करते हैं. तो जो टाइटल है वो है एक्सप्लेन हाउ लेयर 2 स्विचेस फॉरवर्ड डेटा. यानी लेयर 2 स्विचेस जो है, यानी डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो स्विचेस वर्क करते हैं वो डेटा को कैसे फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, अच्छा, इधर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मार्केट में आप जाएं तो उधर आपके पास लेयर 2 के स्विचेस भी अवेलेबल हैं और लेयर 3 के स्विचेस भी अवेलेबल हैं. तो लेयर 2 के जो स्विचेस हैं वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करते हैं. ठीक है, लेयर 3 के जो स्विचेस हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर भी वर्क करते हैं और नेटवर्क लेयर के ऊपर भी वो वर्क करते हैं. ठीक है, तो दोनों लेयर्स के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इसमें जो है कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर है कैपेबिलिटी होती है लेयर 3 स्विचेस में कि वो आप राउटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्विच के तौर पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. तो अगर हम इसके प्राइसेस को कंपेयर करें तो द लेयर 3 स्विचेस आर मोर एक्सपेंसिव. मैं अगर फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ये कह दूं कि लेयर 2 का स्विच अगर मैं ये कह दूं कि 10,000 का है, तो लेयर 3 का स्विच 50,000 का होगा. इसी तरीके से अगर मैं ये कह दूं कि लेयर 2 का स्विच जो है 1,00,000 रुपए का है, तो लेयर 3 का स्विच जो है कम से कम 2.5-3 लाख का आपको मार्केट में अवेलेबल होगा. ठीक है, तो लेयर 3 के स्विच लेकिन इस टॉपिक का जो कंसर्न है जो आज हम पढ़ेंगे, तो इसमें हमारा जो है जो फोकस है डिस्कशन का वो लेयर 2 का जो स्विच है उसको हमने टारगेट कर देना है. सो दो इसके मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स है इस आज की क्लास के. वन इज़ द फ्रेम फॉरवर्डिंग and the second one is the switching domain. So explains how frames are forwarded in a switched network. यानी कैसे फ्रेम्स को फॉरवर्ड किया जाता है. नंबर 2, कंपेयर अ कोलिजन डोमेन टू अ ब्रॉडकास्ट डोमेन. ये हमारी आज की डिस्कशन है. ठीक है, so switching in a
نیٹورکنگ، یہ مطلب بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ اگر آپ مطلب کوئی بھی سوئچ اٹھا لیں، فزیکل سوئچ، میں تھوڑا سا نیٹ کے اوپر بھی سرچ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ مطلب کوئی بھی ایک آپ اٹھا لیں، چلو یہ میں نے اٹھا دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں اس کے اندر دیز آر کالڈ دا پورٹس، اور ان پورٹس کے نمبرس ہوتے ہیں یا ان کی نمبرنگ دی گئی ہوتی ہے. یعنی اگر یہ 1 ہے تو یہ 2 ہوگا، یہ 3 ہے، یہ 4 ہوگا، یہ 5 ہوگا، یہ 6 ہوگا، اینڈ سو فورتھ. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پورٹ نمبرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر کوئی بھی آپ اٹھا دیکھیں، یہ میں نے اٹھا دیا، ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 2 3 4. تو یہ دیکھیں جدھر آپ کو گرین وہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لائٹس، تو مینس کہ یہ کنیکٹڈ ہیں. اور جدھر آپ کو اورنج نظر آ رہی ہیں یا ریڈ نظر آ رہی ہے، تو مینس کہ اس میں کے اوپر کوئی بھی کمپیوٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. تو دیکھیں اب یہ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ پورٹ نمبر 1 ہے، تو اس کا میک ایڈریس ہوگا جو اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہوگی. یہ پورٹ نمبر 2 ہے تو اس کا ایک میک ایڈریس ہوگا. یہ پورٹ نمبر 3 ہے تو اس کا ایک میک ایڈریس ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر آپ اس کو دیکھیں کہ ڈسٹینیشن اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کمپیوٹرز اس کے ساتھ اب کنیکٹڈ ہیں. تو میک ایڈریس ٹیبل میں کیا ہوتا ہے یا پورٹ ٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ کس پورٹ کے ساتھ کون سا نیٹورک کارڈ کنیکٹڈ ہے. تو 1 ہے تو اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ میرا کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے. تو میرے کمپیوٹر کا جو میک ایڈریس ہوگا، سے فار ایگزامپل یہ یہ وائرلیس کا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں، یہ ایتھرنیٹ کا ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہ وائر، تو یہ کیا ہوگا سے اگر 1 کے ساتھ میرا کمپیوٹر اگر کنیکٹڈ ہے تو یہ والا جو ہے ادھر کنیکٹڈ ہوگا. میں ادھر نیچے لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے لگا دیا، سے فار ایگزامپل صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر میں نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ لکھتا میں ادھر ہوں لیکن یہ میں اس کے ساتھ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح 2 کے ساتھ اگر کوئی دوسرا کمپیوٹر ہوگا تو اس کا پورٹ نمبر ادھر ہوگا. 3 ہوگا تو اس کا پورٹ نمبر، 4 ہوگا تو اس کا پورٹ نمبر ہوگا، اینڈ سو فورتھ. ٹھیک. اچھا. So 2 terms are associated with the frame entering or leaving the interface. Ingress, entering the interface, and ingress, exiting the interface. یعنی انٹرفیس میں جو ڈیٹا آئے گا اور جو نکلے گا. So a switch forwards based on the ingress interface and the destination MAC address. So a switch uses its MAC address table to make forwarding decision. So note, a switch will never allow traffic to be forwarded out the interface it received the traffic.
اب یہ دیکھیں کہ انگریس انٹرفیس جو ہے وہ 1 ہے، تو 1 کے اوپر ڈیٹا اس نے سینڈ کر دیا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر براڈ کاسٹنگ کرتا ہے تو یہ 2 3 4 5 اور 6 کو یہ فارورڈ کرے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کہہ دیں کہ میک ایڈریس ٹیبل نہیں ہے، تو ان کے اوپر یہ سینڈ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس سے ریلیٹڈ وہ ڈیٹا ہوگا وہ اپنا ڈیٹا گیٹ کر لے گا، یعنی اگر 2 کے اوپر ایک اور کمپیوٹر کا 3 کے اوپر ایک اور کمپیوٹر، تو جس کمپیوٹر کا ڈیٹا وہ گیٹ کر لے گا، باقی اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر فار ایگزامپل میک ایڈریس ٹیبل بنا ہوا ہے اور اپڈیٹڈ ہے، تو پھر تو ایسی صورت میں جب انٹری ہوگی ڈیٹا کی، یعنی انگریس ہوگا، تو ادھر ڈیٹا آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر ڈیٹا آ گیا۔ اب یہ اس کے مطابق کیا کرے گا، میک ایڈریس ٹیبل کو دیکھے گا کہ کس کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یہ ڈیٹا ہے۔ تو سے فار ایگزامپل وہ کمپیوٹر 2 کے اوپر کنیکٹڈ ہے، 3 کے اوپر، 4 کے اوپر، 5 کے اوپر، جدھر بھی ہوگا، تو صرف اسی ایک اسپیسیفک پورٹ کے اوپر جو ہے اس ڈیٹا کو فارورڈ کر دے گا۔ تو دیکھیں دونوں سچویشنز آ گئی، ذہن میں آپ رکھیں۔ اگر میک ایڈریس ٹیبل ابھی نہیں بنا یا بالکل نئی انٹری ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، تمام پورٹس کے اوپر یہ ڈیٹا کو سینڈ کر دے گا ایکسیپٹ 1 بیکاز دس از دا انٹرنگ انٹرفیس، ٹھیک۔ اگر میک ایڈریس ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، بنا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا، جب انگریس ڈیٹا آئے گا 1 میں، تو یہ یہاں سے دیکھے گا کہ یہ سے فار ایگزامپل اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سے فار ایگزامپل 3 کے ساتھ، اور اس کا میک ایڈریس سی ہے، تو اس کو گیٹ کر کے وہاں پر اس ڈیٹا کو فارورڈ کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں بہت ہی ایک امپورٹنٹ پراپرٹی ہے آپ کے سسکو کے سوئچز کی، اس کی وجہ سے آپ کا جو براڈ کاسٹ تھا اور براڈ کاسٹ ٹریفک تھا وہ ریڈیوس ہو جائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ تمام پورٹس کے اوپر ہر بار ڈیٹا کو سینڈ کرے، ٹھیک ہے، یہ اس اسپیسیفک پورٹ کے اوپر ڈیٹا کو سینڈ کرے گا اور جو ڈیسٹینیشن کمپیوٹر ہے وہ اس کو ریسیو کر لے گا۔ تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ مطلب یوزرز اتنے زیادہ نیٹ ورک کے اوپر کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن نیٹ ورک کی سپیڈ بہت ہی خراب ہے یا بہت ہی کم ہے، تو اس کے بیک پہ جو نارمل ایک ریزن ہوتا ہے جو ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر وہ چیک کرتا ہے، وہ یہ چیک کرتا ہے کہ جو آپ کا سوئچ ہے وہ براڈ کاسٹ اس ڈومین اس کا کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے سلوشن نکالتا ہے، ٹھیک ہے، کہ منیمائز کرے براڈ کاسٹ ڈومین کو، ٹھیک۔ تو براڈ کاسٹ ڈومین کو منیمائز کرنے کے کئی طریقے ہیں، ہم نیکسٹ کلاسز میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ دیں۔ اوکے، دا سوئچ میک ایڈریس ٹیبل، یہ بہت ایک امپورٹنٹ پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہائی برانڈ کے سوئچز ہے اس میں یہ اویلیبل ہے، فار ایگزامپل سسکو ہو گیا، ہواوے ہو گیا، ZTE ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو اس کے علاوہ بھی جو مطلب ہائی برانڈ کے جو سوئچز ہے اس میں یہ اویلیبل ہوگا، لیکن اگر آپ ڈی لنک کو اٹھا لیتے ہیں یا ٹی پی لنک کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر پھر آپ کو یہ سوئچ میک ایڈریس ٹیبل نہیں ملے گا۔ So a switch will use the destination MAC address to determine the ingress interface. اب دیکھیں ingress entry، ingress exit interface، تو سوئچ اور میک ایڈریس ٹیبل کے بیس پر کیا ہوتا ہے کہ میں نے کس پورٹ کے اوپر ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے۔ پورٹ 1 کے اوپر تو اس نے ڈیٹا کو ریسیو کر دیا، یعنی پورٹ 1 کے اوپر اس نے ڈیٹا کو ریسیو کر دیا۔ اب یہاں پر 6 پورٹس ہیں، تو آؤٹ آف دا 6 پورٹس کس کے اوپر ڈیٹا سینڈ کرنا ہے،
تو یہ ڈیسیجن یہاں پر ہوگا. یعنی براڈ کاسٹ ڈومین مطلب ہم جس کو براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں، براڈ کاسٹنگ کو ایوائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں بیفور اے سوئچ کین میک دس ڈیسیجن اٹ مسٹ لرن وٹ انٹرفیس دا ڈیسٹینیشن از لوکیٹڈ. لیکن اب یہ دیکھیں نا، میک ایڈریس ٹیبل خود سے تو نہیں بنتا، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیسیجن جب لے گا تو اس سے پہلے سوئچ کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ پورٹ 1 کے اوپر کون سا ڈیوائس کنیکٹڈ ہے، پورٹ 2 کے اوپر کون سا ڈیوائس کنیکٹڈ ہے، پورٹ 3 کے اوپر کون سا ڈیوائس کنیکٹڈ ہے، اینڈ سو فورتھ. یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیسے لرن کرے گا؟ A switch builds a MAC address table، اس کا آلسو دوسرا نام بھی ہے کنٹینٹ ایڈریسیبل میموری ٹیبل اور CAM ٹیبل. تو کوئی بندہ اگر کہہ دے کہ میک ایڈریس ٹیبل یا کہہ دے کہ کیم یعنی کنٹینٹ ایڈریسیبل میموری ٹیبل یا کیم ٹیبل، ٹھیک ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے. بائی ریکارڈنگ دا سورس میک ایڈریسز انٹو اے ٹاپ ٹیبل along with the port it was received. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے کمپیوٹر کو سوئچ کے پورٹ نمبر 1 کے اوپر کنیکٹ کر دیتے ہو تو فوراً یہ اس کو لرن کر دیتا ہے، تو لرن کر کے اس کو میک ایڈریس ٹیبل کے اندر ڈال دیتا ہے. تو دیکھیں اب اس نے یہ کیا، لرن کر دیا، تو یہ اس کو اٹھا کر کیا کرے گا، یہ یہاں پر اس کو ڈال دے. اب ایک دوسرا کمپیوٹر ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا پورٹ نمبر 2 کے ساتھ، تو جیسے یہ کنیکٹ ہوگا تو وہ لرن کر کے اس کو یہاں پر ڈال دے گا. ایک اور ہے وہ یہاں پر کنیکٹ ہو گیا 3 کے اوپر، تو وہ یہاں پر ڈال دے گا. اب دیکھیں میک ایڈریس ٹیبل بن گیا، تو اب جو سینڈنگ نوڈ ہے جب وہ اس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا تو وہ دیکھے گا یہاں سے کہ جو ڈیسٹینیشن مشین ہے وہ کس پورٹ کے اوپر اویلیبل ہے، تو اس پورٹ کے اوپر ڈیٹا کو موو کر دے گا. مطلب ہونا چاہیے کہ سمجھ آپ کو آ جائے، ٹھیک ہے. نو switch learn and forwards method. So the switch is a two-step process. Step number 1, learn, examine the source address, add the source MAC if not in table. اگر اس ٹیبل کے اندر نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے. ریسیٹ دا ٹائم آؤٹ سیٹنگ بیک ٹو 5 منٹ if the source is in the table. یعنی جیسے ہی کوئی ڈیٹا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو سورس ایڈریس کو وہ دیکھ لیتا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو میک ایڈریس ٹیبل میں ایڈ کر دیتا ہے، اگر ہے تو اس کے لیے ٹائم کو سیٹ کر دیتا ہے 5 منٹس. تو 5 منٹس کے بعد وہ دوبارہ اس کو چیک کرتا ہے کہ اویلیبل ہے کہ نہیں اویلیبل. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ 5 منٹ از اے بگ ٹائم، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نارملی ہم تھوڑا سا کام کر کے پھر اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ ہم آن کرتے ہیں، پھر آف کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں یہ 5 منٹ تک یہ اب وہ انفارمیشن اپنے پاس رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اسی پورٹ سے آپ کے اوپر ایک دوسرا کمپیوٹر آپ کنیکٹ کریں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ جو پالیسی ہوگی یہ فرسٹ اسٹیپ والی یہ یوز ہوگی، ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 2، فارورڈ. ایگزامن ڈیسٹینیشن ایڈریس. مطلب اب ریکویسٹ آ گئی، اب اس کو ڈیٹا
آگے فارورڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو if the destination MAC address is in the MAC address table it is forwarded out to the specified port. اب مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ 5 کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمام کمپیوٹر جو ہے یہاں پر جو ہے اس میک ایڈریس ٹیبل میں موجود ہوں گی، تو جدھر ہوگا تو وہ اس کو سینڈ کر دے گا، ٹھیک. لیکن اب دوسری سچویشن کیا ہے کہ if the destination MAC address is not in the table it floods out all interfaces except the one it was received. اگر میک ایڈریس ٹیبل میں نہیں ہے تو اب یہ براڈ کاسٹنگ کرے گا تمام پورٹس کے اوپر ایکسیپٹ کہ جس کے اوپر اس نے ریسیو کیا. مثلا پورٹ نمبر 1 کے اوپر اس نے ریسیو کر دیا، تو پورٹ نمبر 1 کے علاوہ جتنے بھی پورٹس ہیں سب کے اوپر یہ فلڈ کر دے گا، اس کو سینڈ کر دے گا، ٹھیک. اب پاسبلٹی ہے کہ وہ پورٹ نمبر 2 کے اوپر موجود ہو، 3 پر موجود ہو، 4 کے اوپر موجود ہوں، تو وہ اس کو ریسیو کر لے گا. ریسٹ آف جو ہے وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. اچھا، اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر میں بتا رہا ہوں کہ اٹ از فار دا سسکو راؤٹرز اینڈ ادر ہائی برینڈ راؤٹر سوئچز، اس کے لیے ہے. یعنی سسکو کے جو سوئچز ہیں یا دوسرا جو ہائی برینڈ کے سوئچز ہے یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے. جو لو برینڈ کے ہیں وہ آل دا ٹائمز فلڈنگ کرتے ہیں. مثلاً فرینکلی اسپیکنگ جو آپ کی لیبز میں سوئچز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈی لنک کے ہیں یا ٹی پی لنک کے ہیں، تو وہ آل دا ٹائمز فلڈنگ کریں گی، یعنی ڈیٹا کو تمام انٹرفیسز کے اوپر تھرو کرے گا. اب دیکھیں اگر 30 کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں ایک سوئچ کے ساتھ، سو ایوری ٹائم اٹ ول ٹرانسمٹ دا ڈیٹا ٹو آل دا 30 کمپیوٹرز. مثلا آپ نے لکھ دیا google.com، تو google.com آپ کو پتہ ہے کہ تو انٹرنیٹ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن سوئچ کو یہ نہیں پتہ کہ انٹرنیٹ کہاں پر ہے. مطلب اگر لو برانڈ کے سوئچز ہیں، مثلاً ٹی پی لنک کا ہے یا ڈی لنک کا ہے یا کوئی اور لو برانڈ کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آل 30 کے اوپر کرے گا، تو جس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ گیٹ کر لے گا. باقی جو ڈسٹینیشنز ہوگی وہ اس کو ریسیو تو کر لے گا لیکن ڈسکارڈ کر دے گا، ٹھیک. تو یہ دیکھیں آپ اس کو ذہن میں، اسٹیپ نمبر 1 میں کیا کرتا ہے، ایگزامن دا سورس ایڈریس، ایڈز دا سورس میک اف ناٹ ان دا ٹیبل، اور اگر ٹیبل میں ہے تو اس کے لیے ٹائم کو ریسیٹ کر دیتا ہے فار 5 منٹس. کیوں 5 منٹس کے لیے؟ کہ بار بار یہ سوئچ ٹیبل کو اپڈیٹ نہیں کرتا، تو 5 منٹس کے بعد یہ پھر ری ایگزامن کرتا ہے، اور اگر چینج ہوا ہے تو وہ اس کو اپڈیٹ کرے گا، اگر نہیں ہوا تو اسی کو مینٹین کرے گا، ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 2 میں کیا کرے، ڈسٹینیشن ایڈریس، جدھر آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اگر وہ میک ایڈریس میں ٹیبل میں ہے، یعنی جس کمپیوٹر کو آپ نے ڈیٹا سے وہ میک ایڈریس ٹیبل میں ہے تو اسی کو اسپیسیفائی فارورڈ کر دے گا. اگر نہیں ہے میک ایڈریس ٹیبل میں تو سوئچ کیا کرے گا، فلڈ کرے گا تمام انٹرفیسز کے اوپر، ٹھیک. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ سسکو کے سوئچ کو اور ڈی لنک کے سوئچ کو آپس میں کمپیئر کریں، تو سسکو کا سوئچ یہ سٹیپس فارورڈ کریں گا، یعنی پہلے یہ کرے گا، نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا. ڈی لنک میں یہ نہیں ہے، یہ جو پوائنٹ ہے ڈائریکٹ ہر ایک ریکویسٹ کے لیے یہ فلڈ کرے گا تمام انٹرفیسز کے اوپر. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایگزام کویشچن بھی ہے، ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ اکثر آپ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ ڈز دا سوئچ آلویز براڈ کاسٹ،
تو یہ آپ نے بڑا ٹیکٹفلی اس کا آنسر دیکھنا ہے کہ if it is a Cisco switch, it doesn't always broadcast, but there is a situation that if the destination is not in the MAC address table, then it broadcasts. Otherwise, it sends the data to the specific destination. ٹھیک ہے، ہمیشہ مجھے مطلب یہ جب کوشچن میں کرتا رہا ہوں تو مطلب جو ٹیکنیکل بندے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو اس طرح کے جابز یا انٹرویوز کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے اس کا غلط آنسر دیتے ہیں. تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے میں نے ایکٹیویٹ کیا تو ادھر سے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بے شک آپ ماڈیول 2 سے. ٹھیک ہے. اچھا، سوئچ فارورڈنگ میتھڈس. So switch use software on application specific integrated circuit ASICs to make very quick decisions. مطلب یہ ڈیسیجنس کیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پرپس کے لیے کیا ہے، سوئچ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے دیٹ از کال ASIC. ٹھیک ہے، کہ وہ یہ اپلیکیشن یا ڈیسیجنس لیتا ہے. So a switch will use one of the methods to make decision after receives a frame. جب اس کو ملے گا تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈیسیجن لے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں بہت ہی لانگ تھیوریٹیکل ڈسکشنز اس کے بیک پر اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں شاید آپ لوگوں کے ساتھ نہ کر سکوں. ٹھیک ہے. ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے کم از کم 6-7 آورس کے تھیوریٹیکل کلاسز چاہیے تاکہ میں اس کے پورے کانسیپٹس کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں کورس کو بھی کمپلیٹ کروں اور پھر اتنا ڈیپلی میں کورس میں چلا جاؤں. لیکن صرف آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کے بیک پر بہت ہی ڈیٹیل جو ہے تھیوریٹیکل ڈسکشنز موجود ہیں. شاید آپ ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں پھر کر سکیں. ٹھیک ہے. سو اسٹور اینڈ فارورڈ سوئچنگ ریسیوز دا انٹائر فریم اینڈ انشورز دیٹ دا فریم از ویلڈ. اسٹور اینڈ فارورڈ سوئچنگ از سسکو پریفرڈ سوئچنگ میتھڈ. اب اس میں کیا کرتا ہے کہ یہ ایک فریم کو گیٹ کر لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ یہ فریم ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں، اگر ویلڈ ہوگا تو اس کو سینڈ کرے گا، اگر ان ویلڈ ہوگا تو وہ اس کو ڈسکارڈ کر دے گا اور سینڈر کو ریکویسٹ کرے گا کہ دوبارہ آپ سینڈ کریں ویلڈ فریم کو. تو دس از دا سسکو پریفرڈ سوئچنگ میتھڈ. دوسرا میتھڈ کیا ہے، کٹ تھرو سوئچنگ. اب فارورڈ دا فریم immediately after determining the destination MAC address of an in frame and the ingress port. دوسرا کیا ہے کہ وہ جیسے ہی فریم آتا ہے اپنے پاس رکھتا نہیں ہے بلکہ فوراً اس کو فارورڈ کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فریم ویلڈ ہے کہ ان ویلڈ ہے. ویلڈ ہوگا تو بھی یہ سینڈ کرتا ہے، اگر ویلڈ نہیں ہوگا تو بھی وہ سینڈ کر دیتا ہے. تو اسٹور اینڈ فارورڈ میں وہ پہلے ڈٹرمن کرتا ہے کہ if the frame is valid then it forwards it. اگر کٹ تھرو سوئچنگ میتھڈ ہوگا تو اس میں جیسے ہی فریم ریسیو ہوتا ہے فوراً وہ اس کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فریم ویلڈ ہے کہ ان ویلڈ ہے. ڈسٹینیشن گیٹ کر لے گا تو ڈسٹینیشن پھر دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھے فریم ان ویلڈ ملا ہے تو وہ پھر دوبارہ سینڈر کو ریکویسٹ سینڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اسٹور اینڈ فارورڈ سوئچنگ. اسٹور اینڈ فارورڈ سوئچنگ ہیز ٹو پرائمری کیریکٹرسٹکس. One is the error checking and the other one is the buffering. اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دیا پہلے بھی کہ اس میں بہت ہی لانگ تھیوریٹیکل ڈسکشن جو ہے
اس کے بیک کے اوپر ہے. تو سوری ٹو سے کہ وہ میں فل ڈسکشن جو ہے میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, بیکاز آف دا ٹائم کنسٹرینٹ, مطلب ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ویری پاسبل کہ جون کے سیکنڈ ویک میں آپ کا فائنل ایگزام ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے مطلب کورس کو بھی ہم نے ہر صورت میں, اگر لیبس بھی آپ کے پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال نمبر 1 جو ہے کیا ہے, ایرر چیکنگ ہے. تو ایرر چیکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فریم کے اندر میں کوئی ایرر تو نہیں ہے, یعنی کوئی بھی ایشو اگر ہو تو, ٹھیک ہے نا. سو دا سوئچ ول چیک دا فریم چیک سیکوینس FCS, فریم چیک سیکوینس یا FCS چیک RCRC cyclic redundancy check for CRC errors. Bad frames will be discarded. ہوتا یہ ہے کہ سینڈر جب فریم کو سینڈ کرتا ہے تو وہ CRC اور فریم چیک سم, وہ FCS چیک سم وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. سوئچ جب ریسیو کرے گا تو وہ دوبارہ اس کو اپلائی کرتا ہے اور فریم کو اس نے کنفرم کر دیا اگر یہ دونوں کی ویلیو سیم ہوگی, ٹھیک ہے. اگر دونوں کی ویلیو چینج ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ فریم میں ایرر ہے, تو وہ اس کو ڈسکارڈ کر دے گا, ٹھیک. اچھا, دوسری جو کریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے, بفرنگ ہے. اب the ingress interface will buffer the frame while it checks the FCS. This also allows the switch to adjust the potential difference in speed between the ingress and the ingress ports. اب دیکھیں اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے وہ کیا کہ جب ایک فریم آتا ہے سوئچ میں تو اب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ صرف ایک ہی کمپیوٹر ہے اور وہ اس سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ 7 پورٹ سوئچز, مطلب یہاں پر ڈائیگرام میں آپ کو یہ شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ 6 پورٹ سوئچ ہے, تو ممکن ہے کہ پورٹ نمبر 2 کے اوپر جو کنیکٹ ہے وہ بھی ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہو, 3 پر ہو وہ بھی ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو یہ 24 پورٹ سوئچ ہے, تو کیا پتہ اب مطلب 1 بھی ڈیٹا سینڈ کر رہا ہو, شاید 2 بھی, 3 بھی, 5 بھی, 8 9 بھی ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہو. تو اب یہ نہیں ہے کہ سروس اس کو فوراً ملے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو جو مطلب بھی سوئچ ہوگا فار دا ٹائم بینگ جو ہے اس نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہوگا کہ وہ اس کو ایگزامن کر سکے. بات سمجھ آ رہی کہ یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, PTCL سے ہم بینڈویڈتھ لیتے ہیں, تو PTCL کی اسپیڈ تو وہ تو گیگا میں ہے, وہ تو فائبر آپٹک کے اوپر کنیکٹڈ ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں جب انٹرنیٹ ان سے لیتے ہو تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ کتنا اسپیڈ آپ کو چاہیے, تو اس اسپیڈ کے مطابق ان کے پرائسز ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ 5 MB کی اسپیڈ کے ساتھ, یا پھر آپ کہتے ہو کہ مجھے 10 MB کی اسپیڈ کے ساتھ چاہیے, تو فائبر ایپٹیک تو وہ تو 10 گیگا کے اسپیڈ سے ڈیٹا کو فارورڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں جو انگریس ہے یعنی جو انٹری پورٹ ہے وہ تو بہت ہائی اسپیڈ سے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر رہا ہے. تو اب اگر اسی اسپیڈ سے وہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر دے گا ڈیٹا سوئچ, تو تمام ڈیٹا جو ہے وہ لاس کر ہو جائے گا. کیوں کہ آپ کا جو پورٹ ہے وہ 5 MB سپورٹ کرتا ہے, جبکہ ادھر سے ڈیٹا جو ہے گیگا میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس وجہ سے بھی یہ اسپیڈ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, کہ سینڈر اور ریسیور کے بیچ میں, تو اس ڈفرینس کو بھی مینٹین رکھنے کے لیے اس کو بفر کرے گا. بفر از این ایریا in which the switch frame is kept for a temporary time, یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے. تو ایرر چیکنگ بھی اس میں ہو جاتی ہے اور
جو مطلب سینڈنگ اور ریسیونگ کے جو مطلب پورٹس ہے اس میں جو سپیڈ کا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. سیکنڈ ون جو ہے وہ کیا ہے، کٹ تھرو سوئچنگ ہے. ٹھیک ہے، اب فریم تو وہی ہے، مطلب اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہوگا کہ بفرنگ نہیں ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ سائیکلنگ ریڈنڈنسی جو چیک ہے وہ نہیں ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک. اچھا، کٹ تھرو فارورڈ the frame immediately after determining the destination make. فوراً وہ ڈسٹینیشن کے اوپر سینڈ کرتا ہے، یعنی جو ایرر چیکنگ تھا وہ نہیں کرتا. ٹھیک، بفرنگ وہ نہیں کرتا، جیسے ہی آتا ہے فوراً وہ آگے اس کو فارورڈ کر دیتا. سو فریگمنٹ فریم free method will check the destination and ensure that the frame is at least 64 bytes. اتنا یہ چیک کرتا ہے کہ 64 بائٹ کا ہوگا. This will eliminate runs. Runs کیا ہے؟ ایسے پیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو مطلب کوئی اٹیکر جو ہے وہ اس میں انٹر کرتا ہے، یا جو ریڈنڈنٹ جو فریمز ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. تو کم از کم یہ اتنا چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو فریگمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، فری میتھڈ وہ اس کو چیک کر دیتا ہے. کنسیپٹ آف کٹ تھرو سے اس کا کنسیپٹ کیسے یہ کام کرتا ہے، is appropriate for switch needingly latency to be under 10 microseconds. یعنی اس کا جو لیٹنسی ہے وہ 10 مائکرو سیکنڈس تک ہو. ٹھیک ہے، نارملی جو ڈی لنک کے ہے اور دوسرے جو ہے ٹی پی لنک کے جو لو برانڈس ہے وہ اسی کو ہی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بھی دیکھیں کیا لکھا ہوا، ڈز ناٹ چیک دا ایف سی ایس سو اٹ کین پروپیگیٹ ایررز. وہ ایف سی ایس کو چیک نہیں کرتا، جو سا ایرر چیک ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ایررز آئیں گی تو وہ نیٹ ورک میں پروپیگیٹ ہوں گی. اب جو ڈسٹینیشن جب اس کو گیٹ کرے گا تو تب وہ ڈیسیجن لے گا کہ یہ فریم تو انویلڈ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سوئچ لیول کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جاتا. اچھا، may lead to bandwidth issue if the switch propagates too many errors. اب اس کا نقصان بھی ہے کہ چاہے فریم صحیح ریسیو ہوا یا غلط ریسیو ہوا، ٹھیک، کچھ بھی ہوا، ہر صورت میں اس نے اس کو فارورڈ کر دینا ہے. تو دیکھیں ان نیسیسری ٹریفک نیٹ ورک کے اوپر چلا جائے گا نا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ یہ پروپیگیٹ کرتا ہے سب میں. تو مطلب اگر 24 پورٹ کا اگر ایک سوئچ ہے، جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا، آپ کو یہ 24 پورٹ کا یہ سوئچ ہے، تو یہ 1 پر اس نے ریسیو کیا، ریسٹ آف 23 کو اس نے سینڈ کر دیا. تو دیکھیں نا، ایرونیس ڈیٹا آپ نے شیئر کیا، تو خواہ جو آپ کا بینڈوڈتھ ہے وہ کنزیوم ہو رہے وداؤٹ اینی فروٹفل کمیونیکیشن. کیوں؟ یو آر شور کہ وہ اس کو ڈسکارڈ کرے گا، لیکن پھر بھی آپ اس کو مطلب ٹرانسمٹ کر رہے ہو یا شیئر کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تب دیکھیں اچھا، کین ناٹ سپورٹ پورٹس ود ڈفرنٹ اسپیڈ گوئنگ فرام انگریس ٹو انگریس. اس میں ایک دوسرا بھی جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈیوائسز اسپیڈ کو مینٹین رکھنے کی لیے اسٹیپس لیں گے، یعنی سینڈر ڈیوائس اینڈ ریسیونگ ڈیوائس. سوئچ جو ہے وہ یہ سپورٹ نہیں کرتا کہ انٹرنگ پورٹ کی اسپیڈ کیا ہے اور ایگزٹنگ پورٹ کی اسپیڈ کیا ہے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں
ریلیشن شپ کو یہ مینٹین نہیں رکھ سکتا. میں دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ اگر اس کو 100 MB کے سپیڈ سے ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے تو وہ 100 MB کے سپیڈ سے ہی ڈیٹا کو فارورڈ کرے گا. لیکن اب اگر اس میں 1000 MB کے سپیڈ سے ڈیٹا کو ریسیو کرے گا تو آگے بھی یہ 1000 کی سپیڈ سے ڈیٹا کو ریسیو کرے گا. تو اگر فار ایگزامپل ایک پوڈ ہے وہ 100 MB کا ہے تو وہ تو 1000 MB کے سپیڈ سے ڈیٹا کو گیٹ نہیں کر سکے گا. تو ظاہر ہے کہ جتنا ڈیٹا وہ گیٹ کر سکتا ہے وہ گیٹ کر لے گا, ریسٹ آف کو ڈسکارڈ کر لے گا. دیکھیں میں اس کی ایک مثال ایسی دے دیتا ہوں کہ موٹر وے سے آپ دیکھیں ہائی سپیڈ ٹریفک آ رہی ہے 100 کلومیٹر کے حساب سے. اب جیسے سٹی کے اندر ان ہوتا ہے تو وہ 40 اور 50 کلومیٹر کے سپیڈ کو وہ مینٹین رکھے گا. تو اگر میں کٹ تھرو میتھڈ کو لے لوں تو وہ ان کے بیچ میں ڈفرینس کو نہیں وہ کر سکتا, تو وہ اسی 100 کلومیٹر کے سپیڈ سے ہی ڈیٹا کو آگے تھرو کرے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے آپس میں ٹکرا جائیں گی اور کولیجن ہوگی, بہت ہائی لیول کی کولیجن ہوگی. یعنی یہاں پر تو آپ کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن گاڑیوں کے ٹکرانے کا مطلب کیا ہے کہ ڈیٹا کو جب جگہ نہیں ملے گا تو یہ ڈیٹا دوسرے ڈیٹا کے ساتھ کولائڈ کرے گا, کولیجن اکر ہوگا, اور ایسی صورت میں پھر آپ کا میکسیمم ڈیٹا لاس ہوگا. تو ہوگا کیا, آپ کی نیٹ ورک کی جو پرفارمنس ہوگی وہ افیکٹ ہوگی. ٹھیک, تو اب آپ دیکھیں خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم اس میتھڈ کو اسٹور اینڈ فارورڈ کو کمپیئر کریں کٹ تھرو میتھڈ کے ساتھ تو کون سا جو ہے اب پریفریبل ہوگا. تو اب یہ کیا کہتا ہے کہ جو اسٹور اینڈ فارورڈ ہے اٹ از دا سسکو پروپرائٹری میتھڈ, لیکن جو کٹ تھرو ہے وہ سسکو مطلب اس کو ڈس لائک کرتا ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. نیکسٹ آپ کی جو کلاس ہوگی تو اس میں پھر میں سوئچنگ ڈومینس کو ڈسکس کروں گا. آئی ایم ڈاکٹر سعید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور.